खुदा यसु मसीह के खूबसूरत जलाली और कदूस नाम में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शाने इलाही है और आज इस गुड फ्राइडे के दिन मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक खुदा के कलाम को सुनेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्सेस 32 to 43। यहाँ लिखा है, और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे ले जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाएं और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार के कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह है और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश कर कर उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। एक और नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मौसम गर्मा के 2006 के साल में मुझ पर एक मुस्लिम शख्स ने अटैक किया जब मैंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया। और लंबी कहानी नहीं शेयर करूंगा, लेकिन कई साल मुझे लगे उस शख्स को माफ़ करने में, उस शख्स के बारे में भूल जाने में, और वो तमाम बात जो हुई थी उसको भूल जाने में कई साल लगे। हम सब के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ होगा, जिसकी वजह से वो शायद हो सकता है किसी ने हमें नौकरी से निकाल दिया हो, किसी ने हमें तलाक दे दी हो, किसी ने हम पर गलत तरीके से रिएक्ट किया हो, हमें हमारी तज़लील, हमारी बेइज्जती की हो। हम सब के लिए मुश्किल है भूल जाना, बुला देना, माफ़ करना, कोई ग्रज ना रखना और आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में। हम सब सलीब की कहानी को जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया गया, लेकिन क्या हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो सलीब पर हुआ या उसकी मसलूबियत का असल मतलब हमारे दिलों के लिए क्या है? आज का कलाम, आज का ये हवाला हमें सफाई के साथ समझने में आसानी पैदा करता है कि हम खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के मतलब को समझें कि वो इसलिए कुर्बान हुआ ताकि हम खुदा की माफ़ी को रिसीव कर सकें, उसे कबूल कर सकें और उस माफ़ी के सबब से दूसरों को भी माफ़ कर सकें। आइए, जो पहला नुक्ता है इस कलाम का वो आपके सामने रखता हूँ। यीशु मसीह माफ़ करता है। और आइए दोबारा से 32वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे ले जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। और जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाएं और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। लूका जिस तरीके से इस अंजील को हमारे सामने बयान करता है, इससे मसलूबियत से, लूका के इस देखने से जो अंजील को बयान करता है, हमें दो चीज़ों की वजाहत नज़र आती है।
پہلی چیز جیسے نظر آتا ہے، اور ہم خدا کے جلال کا شکر کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت نیچر، کہ وہ کتنا رحم دل ہے اور کتنی خوبصورت معاف کرنے والی اس کی سیرت ہے۔ 32ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ نہایت شرمناک اور بے عزتی کی بات ہے کہ یسوع مسیح کو، ایک پاک ہستی کو، ہمارے خدا کو گنہگاروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ قربان کیا گیا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے اوپر یہ تذلیل کو، یہ بے عزتی کو خود لیا۔ اس نے قبول کیا کہ ان ڈاکوؤں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ وہ منہ آ جائے۔ لوکا ایک لفظ یوز کرتا ہے، مصلوب، اور اس لفظ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کو کوئی عزت نہیں دی گئی۔ اسے اس وقت کی سب سے خطرناک اور بدتر موت دی گئی، اور وہ پبلک میں لوگوں کے سامنے اس کو کلوری کی راہ پر لے جا کر اس کو ننگا کر کر قربان کیا گیا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 34ویں آیت کے مطابق ہم یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی کا ایک خوبصورت عروج دیکھتے ہیں کہ اس نے باپ سے دعا کی کہ ان کو معاف کر جو مجھے قربان کرتے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت نجات دہندہ ہے ہمارا، کہ جس وقت اس کو کیل ٹھوک رہے تھے، جس وقت اس کو قربان کر رہے تھے، اس وقت میں اس نے ان سب کا کیا بھول کر ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ یسوع نے انتہا کی رحم اور فضل کو دکھا دیا صلیب پر، کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے، جب اس کے گناہگار، اس کے مصلوب کرنے والے اسے قربان کرتے، اور ہم سب کے لیے جو خدا یسوع مسیح کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے میری ملاقات پاکستان میں ایک ایسے خادم کے ساتھ ہوئی۔ جب میں نے اس کو پوچھا کہ پاسٹر صاحب آپ کی زندگی کی گواہی کیا، کیسے آپ نے یسوع کو قبول کیا، تو اس خادم نے بات شروع کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونا شروع ہو گیا۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر کر اپنے آنسوؤں کو روک کر مجھے اپنی گواہی کو شیئر کیا۔ اس نے کہا میں ایک گینگسٹر تھا، میں ایک گنڈا تھا، اور میں نے ایک قتل بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کئی سال جیل میں گزارنے پڑے، لیکن خدا کے فضل نے مجھے بچا لیا، میری زندگی کو بدل دیا، اور میں نے خدا کے فضل کو ریسیو کیا معافی کی صورت میں۔ اور اس نے مجھے یاد کروایا، اس نے کہا جس دن میں اپنے گھر جیل سے واپس آ رہا تھا، وہ 1995 کا گڈ فرائیڈے تھا، اور اس دن میں جب واپس آ رہا تھا، میں نے ایک خادم کو کلام سناتے سنا کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ اس بات نے اس کو قائل کیا کہ وہ بھی یسوع مسیح سے معافی کی درخواست کر سکتا، اور اس نے اپنے آپ سے کہا اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اپنے مارنے اور مصلوب کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، تو خدا باپ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اور اس خادم کی زندگی کی سب سے بڑی کلامی گواہی، اس کا پیغام آج تک یہ ہے کہ کوئی بھی کیسا بھی ہو، گنہگار ہو، قاتل ہو، حرام کار ہو، بدکار ہو، یسوع مسیح کی معافی ہر ایک کے لیے ہے۔ آج سب سے اہم سوال آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہے کہ کیا ہم واقعی یسوع مسیح کی معافی پر ایمان رکھتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں دل سے، یا صرف ہمارے ذہنوں میں ایک انفارمیشن ہے، نالج ہے، ایک علم کی بات ہے؟ کیونکہ اگر ہم جانتے ہوں کہ یسوع مسیح کی معافی کیسی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم اپنے تمام ان باتوں کو جو ہمیں ڈراتی اور ہمیں پریشان کرتی ہیں، ماضی کی تمام باتوں کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں جب ہم اس کی معافی کو سمجھ جائیں۔ کیا ہم اس خوشی کو، اس برکت کو، اس سکون کو انجوائے کر رہے ہیں
جو میں یسوع مسیح کی معافی کے ساتھ ملا اور ہم اپنے ماضی کو بھول کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ 34ویں آیت کے آخر میں نظر آتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے کپڑوں پر کوڑا ڈالا گیا، اس کے حصے کیے گئے، جو ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے، لوکا میں لے کر جاتا ہے کہ اس کے دکھ سہنے صلیب پر ہماری معافی کے لیے کتنی ضروری تھے، جو مجھے میرے دوسرے نقطے کی طرف لے کر جاتا ہے اس کلام میں، اور وہ ہے یسوع مسیح دکھ سہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے دوبارہ 35ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک کسی حوالے میں سے پڑھیں گے، جو میرا دوسرا نقطہ یسوع مسیح دکھ سہتا ہے۔ اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کے کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح ہے اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کر اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ ایک اور نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ 39ویں آیت، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت صرف جسمانی نہیں تھی، جسمانی دکھ نہیں تھے صرف یسوع کے، اس کی تذلیل کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اور یہاں پر لوکا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا ٹھٹھا اڑایا گیا۔ یہ کسی کا تمسخر اڑانے کا سب سے اوپر لیول ہے۔ یسوع نے وہ سب کچھ ذہنی طور پر بھی سہا۔ اور یہاں پر 3 قسم کے لوگ، 3 قسم کی جماعتیں نظر آتی ہیں جو یسوع مسیح کا مذاق اڑاتی ہیں اور اسے ٹونٹ کرتی ہیں، اسے ٹھٹھے میں اڑاتی ہیں کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اور 35ویں آیت میں ہم پہلا ایسی جماعت دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے سردار۔ سرداروں سے مطلب ہے یہودی لیڈر، مذہبی لیڈر جو یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کی ذہنیت اس بات کو سمجھ نہیں پاتی، ان کی رانگ کنسپشن ہے، ازمپشن ہے، ان کی رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط ان کی ذہنیت ہے کہ جو خدا ہے، مسیحا ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ دکھوں کے ساتھ نہیں فتح ہوگا، وہ جلال کے ساتھ، طاقت کے ساتھ فتح پائے گا اور ہمیں روم کی حکومت اور اس کے شکنجے میں سے نکالے گا۔ یہ ان کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ دکھ نہیں سہے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا گروپ جو یسوع مسیح کا تمسخر اڑاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتا ہے، وہ ہے سپاہی۔ 36ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام بادشاہ ہے جو نہ صرف خود کو بچا پایا ہے بلکہ نہ اپنی قوم کو بچا پایا ہے۔ یہ ایسا ضرورت مند شخص ہے جس کو ضرورت ہے، تو آؤ اس کو ہم میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا گروپ جو یسوع مسیح کا مذاق اڑاتا ہے 39ویں آیت میں، یہ وہ انسان ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ کرمنل ہے، اور یہ یسوع مسیح سے آزادی مانگتا ہے تو اپنے آپ کو بچا، لیکن یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے اپنا کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے یسوع کے سامنے، اور یہ سب سے بڑی تذلیل کی بات ہے، گستاخی کرتا ہے وہ یسوع کے سامنے، کیونکہ یہ اس سے لینا کچھ چاہتا ہے لیکن اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہتا۔ جس وقت وہ یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ایک ناکام نجات دہندہ ہے، اسی وقت میں یسوع مسیح دکھ سہ کر نجات کے کام کو کرتا ہے۔ اور بہنوں بھائیو، 2 لفظ ہیں انگلش کے جن کا صرف ایک لیٹر چینج کیا جائے، ایک حرف چینج کیا جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ دونوں الفاظ کا مطلب بدل جاتے، صرف ایک حرف چینج کرے، could and would۔ Jesus could save himself but he wouldn't do it۔ یسوع مسیح، اس کا ترجمہ، یسوع مسیح اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ کیوں؟ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کی محبت میں اپنے آپ کو دکھ سہنے والا نوکر بنا کر پیش کیا، اور اس نے خدا باپ کی اس راست باز عدالت کو اپنے اوپر لیا صلیب کے اوپر۔ ایک بادشاہ
ساتھ ہی ایک دکھ سہنے والا نوکر بن گیا، ایک شیر، ایک معصوم برہ بن گیا، دنیا کا تخلیقار، کریٹر ایک چھوٹی سی تخلیق بن گیا، ایک چھوٹے سے کیڑے کی طرح بن گیا۔ بہنوں بھائیو، ہماری بھی سوچ کئی بار خداوند کے لیے ایسی ہوتی ہے، ہم نے اپنی طرح سے خدا کے بارے میں سوچا ہوتا ہے جیسے یہودی سرداروں نے اور سپاہیوں نے سوچا ہوا تھا، اور کئی بار ہم ایسے ہی غصے والے ڈاکو کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہم خدا کے سامنے کرائیٹیریا رکھتے ہیں، خدا اگر تو میرے لیے یہ کرے گا تو پھر میں تجھے قبول کروں گا۔ اور اس شخص کے لیے جو ڈاکو ہے وہ نجات تو چاہتا ہے، اس وقت صلیب سے چھٹکارا تو چاہتا ہے، لیکن وہ اس چھوٹی سی موت سے نکلنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ وہ خدا کو مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایمرجنسی ہے، یہ عارضی حالت ہے، ابھی آ جا، اس حالت کے لیے آ جا۔ ہم ایسی ایک معبود کی التجا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور تھوڑے سے معجزے کرے، اور اس کے بعد ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے جو ہمارے دل کی پرستش، ہمارے دل سے تابع داری کی خدمت مانگے۔ ہم کیسا رشتہ اس سے چاہتے ہیں؟ آج کا سوال ہے آپ کے لیے، کیا آپ ایسے خدا کو چاہتے ہیں جو ایک ATM مشین کی طرح ہو، ایک آسمانی ATM مشین کی طرح ہو کہ ہم بٹن دبائیں اور وہ آ جائے، یا پھر ہم ایک ایسا رشتہ چاہتے ہیں جس سے ہماری زندگی بدلے؟ کیونکہ صلیب کے پیغام سے اگر اس کی گہرائی میں اس بات کو سمجھیں تو صلیب کا پیغام ہمیں خدا کی معافی کو ریسیو کرنے، قبول کرنے کا پیغام دیتا ہے، اور یہ پیغام نہ صرف ہمارے دلوں کو بدلتا ہے بلکہ دل کے بدلنے سے اسی معافی سے جو یسوع مسیح میں نظر آتی ہے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ تو مسیح نے دکھوں کا بوجھ سہا تاکہ ہم نجات پا سکیں، جو میرے آخری اور تیسرے نقطے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے اس حوالے میں کہ یسوع مسیح نے ہمیں بچایا۔ آئیے دیکھیے 40ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک خدا کے کلام کو سنیں گے۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس جگہ پر اس بات کو نوٹ کرنا اور غور سے سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں ڈاکوؤں کی، دونوں گناہ گاروں کی جو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں ہیں، وہ کیسے اس سارے واقعے کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو نے یسوع مسیح کے ٹھٹھوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور اس نے صرف اوپر سے سنا، اور ان تمام گفتگو میں ہوتے ہوئے اس نے سب دوسرے گروپ کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کا بھی ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے سب کو کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی شامل ہو گیا۔ اور پھر ایک اور ڈاکو کی طرف دیکھتے ہیں جو اسی تمسکر کو، اسی مذاق کو، اسی ٹھٹھے کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے یسوع کے بارے میں، لیکن اس میں سے وہ سچائی کو سمجھتا ہے اور جان جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو سمجھتا ہے، اس نے جان لیا کہ یہ سچ بولنے ہیں، سچ نکل رہا ہے ان یہودیوں کے لیڈروں کے منہ سے کہ اس نے دوسروں کو بچایا۔ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں ہیکل کے اندر معجزات کو کیا، اس نے بدروؤں کو نکالا، اس نے لوگوں کو شفائیں دی۔ یہ جانتے ہیں کہ اس نے دوسروں کو بچایا ہے۔ اور یہاں پر سپاہی بھی جانتے ہیں کہ ہیرودیس اور پیلاطس نے دونوں نے یسوع مسیح کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ قصوروار نہیں ہے، اور یسوع مسیح کے اوپر وہ تختی اس بات کا نوشتہ، اس بات کا گواہ ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ، کوئی اور گناہ نہیں لکھا گیا اس کے اوپر۔ تو بہنوں بھائیو، خدا کے فضل نے
इस डाकू की आंखों को खोल दिया। रूह कुद्स ने उस पर जाहिर कर दिया कि मैं भी खुदा की माफ़ी को कबूल करने के लिए दरख्वास्त कर सकता हूँ, मैं भी उसकी माफ़ी को रिसीव कर सकता हूँ। और यहाँ पर इस डाकू को देखते हैं जिसने एतराफ़ किया, बताया 41वीं आयत में कि मेरे पास ऐसा खुदा यहाँ पर मौजूद है जो इंसाफ का है, हमें जो कुछ मिला है वो वाजिबी है, हमने गुनाह किया है। ऐसे खुदा के बारे में समझ आता है जो माफ़ी देने वाला है। और यीशु मसीह के अल्फाजों को वो याद कर रहा है कि यीशु मसीह ने माफ़ी की दरख्वास्त की है, इसलिए वो अपने गुनाहों का इकरार इन आयत में करता है। और उसके बाद 42वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को उसको मुखातिब कर कर कहा कि तू मुझे याद रखना जब तू अपनी बादशाही में आए। खूबसूरत अल्फाज डेल रल्फ खुदा का एक खादम बयान करता है। यहाँ पर हम एक डाकू को देखते हैं जिसने बगैर देखे खुदा की बादशाही को कबूल किया। इसने यहाँ पर सलीब पर एक बादशाह को देखा जिस पर कांटों का ताज है, उसकी हुकूमत इस बादशाह की सलीब है, इसके ऊपर जो खूबसूरत पोशाक है वो उसकी शर्मिंदगी और कोई जिस्म के ऊपर नहीं है, ये उसकी पोशाक है। उसका जलाल उसके जिस्म से नज़र आता है, उसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म हैं और कोड़े हैं रोमी सिपाहियों की तरफ से लगे हुए। उसका कोट बादशाह का, उसके सामने वो लोग हैं जो उसकी तज़लील करते, उसकी गुस्ताखी करते हैं और उसके दुश्मनों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। ये तस्वीर ये शख्स एक बादशाह की देखता है, असल बादशाह की। तो यकीनन इस शख्स का ईमान खुदा की तरफ से मौजज़ाती है। रूह कुद्स ने जो उसकी सोच समझ में कभी आ नहीं सकता था वो डाल दिया, वो तस्वीर दिखा दी। और मैं और आप भी इस बात के गवाह हैं कि हम कभी भी खुदा के भेद को और माफ़ी को समझ नहीं सकते थे, लेकिन ये रूह कुद्स ने हमारे ज़हनों को खोल दिया। और ये है रूह से पैदा होना, जब पाक रूह आपको कायल कर दे कि आप गुनहगार हैं और आपको माफ़ी की ज़रूरत है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ R.C. स्प्रॉल के साथ, खुदा के एक अजीम खादम के साथ मिलकर, कि यीशु मसीह ने अपने दुख और करब की हालत में उसने 1 सेकंड के लिए स्माइल की होगी, मुस्कुराया होगा और उसने इस जवाब में कहा होगा, मैं सिर्फ तुझे याद नहीं रखूंगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह ने उस वक्त उसकी माफ़ी को कबूल किया, खुदा बाप ने उसकी माफ़ी को कबूल कर लिया और यीशु मसीह ने शादमानी के साथ अपने लोगों के लिए सलीब पर माफ़ी को कबूल होते हुए देखा। तो बहनों भाइयों, दोस्तों, चर्च, अगर खुदा बाप यीशु मसीह की शफायत को सलीब पर कबूल कर सकता है और उस डाको को समझ और काहिलियत दे सकता है, तो यकीनन वो हमारी माफ़ी और हमारे ईमान को, हमारी गुनाह की कोई भी हालत हो, वो हमें कबूल कर सकता है। क्योंकि जब वो ठकवाया जा रहा था, जब वो मारा जा रहा था, उसने अपने दुखों की हालत में उस माफ़ी को कबूल कर लिया। आपने अपनी ज़िंदगी में कई गुड फ्राइडे सर्विसेज को अटेंड किया होगा, इन पैगामात को सुना होगा। हम जो कामिल इंसान नहीं हैं, हम इनपरफेक्ट ह्यूमन से, पास्टर से खुदा के कलाम की हकीकत और सच्ची बातों को सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत से हैं जो उस वक्त उस भीड़ की तरह हो जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह की मसलूबियत को देखा ज़रूर, लेकिन उसकी मसलूबियत से उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं है, वो अपने घरों में वैसे ही चले गए।
لیکن خدا آج ہمیں بلاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے مر جانے کو، اس کی مصلوبیت کو سمجھیں اور اپنے دلوں کو بدلنے دیں۔ اگر خدا کا رول کچھ آپ کو قائل کر رہا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، تو اس بات کے اقرار کو ہونے دیں اپنے منہ سے، کیونکہ صلیب کا پیغام ایک ہی ہے کہ خدا باپ کی معافی کو قبول کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا۔ تو صلیب کا پیغام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی باقی کی زندگی کو اس شادمانی میں گزاریں کہ یسوع مسیح کی معافی ہمارے لیے موجود ہے، اور اس اطمینان اور سکون میں اور خوشی میں اپنی زندگی کو گزاریں کہ خدا باپ نے ہمیں معاف کیا ہے۔ اور صلیب کا پیغام اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ خدا کا فضل معافی کی صورت میں موجود ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کے شفاعت کو سنتا ہے اور ہمیں اسی لمحے میں جب ہم معافی مانگتے ہیں معاف کرتا ہے۔ ہم تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر کرتے ہیں جس نے صلیب پر دکھ سہے اور اس وقت یاد کرنے کی بجائے اسی لمحے میں ہمارے لیے شفاعت کی، معافی کی درخواست کی، معاف کیا۔ اور ہم پاک روح کے لیے شکر کرتے ہیں۔ روح القدس آپ کا شکر ہو کہ آپ ہمیں اس بات کا احساس دلاتے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں ہر روز تیرے فضل کی ضرورت ہے، اور تیرا روح القدس ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم تجھے قبول کر لیں، تجھے اپنا خدا مان لیں۔ تو اے خدا، آج کوئی بھی جو اس پیغام کو سنتا ہے اپنے دلوں میں اس بات کو جان لے کہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو نے قبول کر لیا ہوا ہے۔ شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے۔ پاک خدا، وہ تمام جنہوں نے تجھے قبول کر لیا ہوا ہے، وہ اے خداوند تجھے آج پھر سے کمٹمنٹ کر کے نیا عہد باندھ کر اے خداوند دل میں دوسروں کے لیے معافی رکھ کر، کیونکہ اپنی طرف سے نہیں، تو نے معاف کیا ہے، اس لیے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ خداوند تیرے کلام کے لیے شکر ہو، جلال آپ کے نام کو ہمیشہ ملتا رہے، یسوع کے نام میں آمین۔